Assalamu alaikum. Please subscribe the channel and press the bell icon. शुक्रिया. बस शादी की थी. माइयों की तैयारी के साथ साथ आज हमें रस्म अदा करने भी जाना था. शाम तक माइयों की भागदौड़ में लगने के बाद जैसे ही 8 बजे वैसे ही बस मैदान में आ खड़ी हुई. चलो भी चलो लड़कियों, चलो भी चलो लड़कियों, जल्दी जल्दी निकलो, हमें 9 बजे दुल्हन वालों के घर हर हाल में पहुंचना है. तमाम लड़कियां खूब बन सवर कर, पीले जोड़ों में मलबूस, अपने बालों में गेंदे के फूल सजाए हुए खिलखिलाती हुई बस की तरफ चल रही थीं. वहीं पर बड़े बूढ़ों की डांट डपट भी सुन रही थीं. लड़कियों दुपट्टा संभालो, सही से चलो. और वहीं पर कुछ सहेलियां हाथों में माइयों की थाल सजाए बस की तरफ हंसती हुई जा रही थीं. सजावल की आज माइयों थी जो कि मलीर जानी थी. सजावल जो था वो सेंट्रल कराची का रिहायशी था. फिर भी इनको निकलते निकलते 8 बज गए थे. अब मलीर तक का सफर. तमाम लड़कियां, लड़के, कजन्स आपस में पूरी बस में धमा चौकड़ी मचाकर रखे हुए थे कि एकदम बड़ी बूढ़ी उठी और चीखने चिल्लाने लगी. कुछ बूढ़ों का भी ख्याल कर लो, वहां पर कम ढोल ढबक्का करना है जो पूरी बस तुम लोगों ने आसमान पर उठा रखी है. मामी, बस तो पहियों पर चल रही है. पीछे से एक जोरदार आवाज आई, खामोश हो जाओ, कमबख्त, बहुत बोलते हो मुए तुम. मामी ने भी एक जोरदार आवाज कस दी. सब खामोश हो गए क्योंकि चाचा तारिक को गुस्सा जो आ गया था. तकरीबन 1.5 घंटे बाद बस मलीर पहुंची. माइयों अटेंड की. बहुत अच्छी माइयों रही. ये थी सजावल की मंगेतर शासिया. दोनों की शादी बरादरी से बाहर ही हो रही थी. पसंद समझ लीजिए. मेरा नाम अली है. मैं सजावल का बहुत गहरा दोस्त था. मैं बस में सवार ज्यादा लोगों को तो नहीं जानता था, लेकिन चाचा तारिक से मेरी बहुत अच्छी दुआ सलाम हो गई थी. चाचा तारिक सजावल के वालिद शरीफ थे. माइयों जैसे तैसे बहुत अच्छी हुई. वापसी पर हमको 1:45 बज गया था. ये दिसंबर की एक सर्द रात की माइयों थी. कराची वाले न जाने क्यों सर्दियों में बड़े शौक से शादियां करते हैं. खैर चलो, हम तो एंजॉय करने आए थे और क्या चाहिए था. मेरा ये कराची में पहला एक्सपीरियंस था कि मैं सक्खर से कराची आया था और सजावल मेरा फेसबुक का फ्रेंड था. उसने बहुत ही मोहब्बत से मुझे कराची इनवाइट किया था. हमारे कोई रिश्तेदार भी कराची में न थे. मैं सजावल के घर ही ठहरा था. आपको नाम सुनकर खासा ताज्जुब हो रहा होगा कि सजावल और मैं अली और सजावल कराची का, तो ये भी एक सिंधी घराने से बिलोंग करता था और मैं भी. लेकिन ये शुरू से ही कराची में रिहाइश पजीर थे और मैं सक्खर में. खैर चलो, ये तो हुआ छोटा सा तारुफ. रात का 1:45 बज रहा था और बस में फुल वॉल्यूम गाने चल रहे थे. मुझे एकदम से हाजत पेश आई. सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि मैंने 3-4 कोल्ड ड्रिंक्स जो चढ़ा ली थी, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था. मैं आहिस्ता उठा और चचा तारिक के पास खड़ा हुआ. चचा तारिक उनके कान के पास आकर अपना मसला पेश किया. चचा तारिक हंस पड़े, कहने लगे, लो मियां, तुम्हें भी अभी ही. मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन खैर. चचा ने ड्राइवर से कहा, थोड़ी देर बस रोको. सन्नाटे भरा रोड था, हू का आलम था. मैं बड़ा शर्मा हुजूरी के साथ बस से नीचे उतरा. मेरे साथ 2-3 लड़के और भी गेट पर आन खड़े हुए.
کدھر جاؤں مجھے تو پتا بھی نہیں، یہیں کہیں دیکھ لو کوئی جگہ۔ میں بس سے خاصا آگے آ گیا تھا۔ میں تھوڑا جھاڑیوں کے اندر جانے لگا۔ میں نے جب غور سے آنکھیں پھاڑی تو وہ شاید قبرستان تھا۔ اب میں تھوڑا پریشان ہو گیا، چاروں طرف پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا کہ اب کیا کروں۔ مجھے وہ جگہ مناسب نہ لگی۔ میں تھوڑا پیچھے ہٹا اور سامنے روڈ پار کر کے جانے لگا۔ بس خاصی پیچھے رہ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی روڈ پار کیا، تھوڑا اندر کی طرف، وہاں سے جیسے ہی میں فری ہو کر واپس روڈ کراس کر کے اسی جانب سے آگے بڑھنے لگا تو مجھے ایسا لگا کوئی بچہ رویا ہے۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم جانا تھا، لیکن حقیقت میں وہ بچہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں بس سے اتر کے اتنا آگے چلا آیا شرما حضوری میں کہ نہیں، مجھے ویسے ہی اتنی شرم آ رہی تھی، اور اب یہ قبرستان، پھر میں نے روڈ پار بھی کیا۔ جب تک تو کوئی بچے کی آواز نہ تھی، اب یہ کون رو رہا ہے؟ ایک طرف ذہن تھا کہ جا کے دیکھوں شاید کوئی رکھ کے تو نہیں بھاگ گیا، جیسا کہ ہوتا ہے کہ آدھی رات کے سناٹے میں لوگ اپنے کالے کارنامے ایسی صورت چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے ہیں۔ مجھے غصہ تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس آواز کے جانب جانے لگا جو کہ بڑے سے درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ کون ہے وہاں؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ میں بہت غصے میں تھا، کیونکہ میرے دماغ میں جو بات چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ یہ کسی کا کالا کارنامہ ہو سکتا ہے۔ میں تیزی سے اس درخت کے جیسے ہی پیچھے گیا، وہ اچانک سے آواز خاموش ہو گئی۔ میں ایک دم سناٹے میں سے آ گیا۔ دور سے چچا طارق کی آواز آئی، علی بیٹا کتنی دیر لگے گی؟ آیا چچا طارق، میں نے بھرپور آواز لگائی، شاید کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے۔ میں نے درخت کے چاروں طرف دیکھا۔ ایک قبر تھی درخت کے جائیں جانب، اس پہ ایک بڑا سا کتبہ تھا۔ یکدم آواز مجھے پھر دوبارہ اس قبر کے کتبے کے پیچھے سے آئی۔ میں نے گلا کھنکارا، دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے اور آہستہ آہستہ اس جانب بڑھنے لگا۔ ایک تو میں ناپاک ہو چکا تھا، لیکن مجھے اس بات کی بھی خاصی شرمندگی تھی۔ میں معذرت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اللہ مجھے معاف کر دینا، لیکن میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بچہ اس قبر کے پیچھے ہے، کون رکھ گیا؟ میں آگے بڑھا، لیکن اس قبر کے پیچھے کوئی نہ تھا۔ کون مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ؟ میں ایک دم آہستہ آہستہ قدموں سے پیچھے ہونے لگا۔ یکدم دوبارہ مجھے اس قبر کے کتبے کے پیچھے سے اسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں چلایا، کون ہے بابا، کون مذاق کر رہا ہے؟ یکدم اس بچے کی آواز ایک ہنسی میں بدل گئی، نسوانی ہنسی۔ میرے پیر زمین پر جم گئے تھے، میرے اوزان خطا ہو گئے۔ اتنی سردی میں میرے ماتھے سے پسینہ نکل پڑا۔ اب کیا تھا؟ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگا۔ میں نے صاف دیکھا تھا اس قبر کے کتبے کے دائیں اور بائیں جانب سے نکلتے ہوئے ہاتھ، جو کہ اندھیرے میں مجھے نظر تو نہیں آ رہے تھے، پر میں وہ سیاہ ہاتھ آج بھی نہیں بھول سکتا۔ آہستہ آہستہ میں پیچھے ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ میری جانب بڑھ رہے ہیں۔ میں نے وہ سراپا نہ دیکھا تھا، اور وہ ہنسی کی آواز یکدم رونے میں بدلنے لگی۔ میں ناپاک تھا۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہو رہا تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے زمین پر آ گرا۔ ایک بڑے سے پتھر سے میں ٹکرایا تھا۔ خوش قسمتی میری اچھی تھی کہ چچا طارق نے پیچھے سے 2 لڑکے بھیج دیے تھے، جو کہ تھوڑی ہی دیر بعد آ پہنچے۔ اچانک ان لڑکوں نے علی کہہ کر آواز لگائی اور میرے منہ سے نکلی، ہاں میں یہاں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکے میری جانب آنے لگے، اور میں نے واضح دیکھا تھا کہ وہ دونوں ہاتھ واپس اس قبر کے کتبے کے پیچھے ایک دم غائب ہو گئے۔ ان لڑکوں نے مجھے ہاتھ دیا اور میں اٹھا۔ میں نے اپنے کپڑے جھاڑے۔
میرے حواس بحال نہ تھے. میں اسی قبر کے کتے کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا. یکدم ایک لڑکا بولا, کیا ہوا بھائی, سب خیر تو ہے؟ میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا. نہ جانے پھر مجھے کیا ہوا. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو بستر پر پایا تھا. سجاول اور اس کا پورا گھر مجھے بے وقوفوں کی طرح دیکھ رہا تھا. میں اٹھا. شاید کہ مجھے فیور بھی تھا اور میرے سیدھے ہاتھ پر ڈرپ لگ رہی تھی. سجاول نے کہا, آرام کرو. کیا ہوا تھا؟ تمہیں لگتا ہے سردی کھانسی لگ گئی تھی. نہ جانے کس خوبصورت لڑکی کی نظر لگی جو تم بے ہوش ہو گئے. میں نے سجاول کی آنکھوں کو بہت گہرا دیکھا اور پھر اس کو تمام بات بتائی جو میرے ساتھ ہوا. طارق چچا آگے بڑھے اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا. بیٹا, تم میرے بیٹے کے پاس پہلی دفعہ کراچی آئے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ نقصان نہ ہوا, ورنہ تمہارے ماں باپ کو میں کیا منہ دکھاتا. اور تمہیں سوجی کیا تھی کہ تم ناپاکی کی حالت میں قبرستان کے اندر چلے گئے. پھر میں نے چچا طارق کو اپنی سوچ بتائی کہ میں سمجھا شاید کوئی بچہ رکھ گیا ادھر. تب چچا طارق نے کہا, بیٹا آدھی رات کو دونوں باتیں ہو سکتی تھیں. کوئی بچہ بھی رکھ کے بھاگ سکتا تھا اور کوئی ایسی مخلوق بھی جو کہ تمہیں ناپاکی کی صورت میں نقصان پہنچاتی. خیر چلو, جو ہوا اچھا ہوا. میرے دل میں ایک دم سے گھبراہٹ ہوئی. میں نے دونوں لڑکے بھیجے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہاری حفاظت کی. یہ تمام حفاظت ماں کی دعاؤں کی ذریعے ہے بیٹا. جب اولاد باہر نکلتی ہے نا تو ماں بہت دعا کرتی ہے, باپ بھی کرتا ہے, اور شکر ہے کہ تم خیر و عافیت کے ساتھ ہو. آئندہ کبھی قبرستان میں ناپاکی کی حالت میں رخ نہ کرنا. میں پورا ہفتہ اس کے بعد سجاول کی شادی کے بعد بھی رکا اور بہت اچھا میرا ٹائم سجاول کے گھر گزرا. آج بھی اکثر میں وہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو خوف سے جھرجھری سی آ جاتی ہے. وہ کالے ہاتھ اور وہ قبر کا کتبہ. Listeners, I hope that you will like this story. ملتے ہیں کسی نیو اسٹوری کے ساتھ. Till then, اللہ حافظ.